बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हमारा इस्लामियत लाज़मी का लेक्चर नंबर 22 है, लेक्चर नंबर 22। और आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अरकान इस्लाम में जो तीसरा रुकन है रोज़ा। रोज़े को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज 23 पर ये टॉपिक शो हो रहा है। तो असल में टेक्स्ट बुक में तरतीब थोड़ी डिस्टर्ब है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम टेक्स्ट बुक को टच करेंगे और जो आपको नोट्स में हम हेडिंग्स दे रहे हैं आप उसके मुताबिक इस क्वेश्चन के हेडिंग्स जो है वो अपने रजिस्टर पे नोट करें और इन हेडिंग्स के एतबार से आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आप ज़रा क्वेश्चन ज़रा नोट करें बेटा। रोज़े का जो टॉपिक आपका है इसका पहला क्वेश्चन ये नोट करें। रोज़ा, रोज़ा क्या है? रोज़े का मफ़हूम, अहमियत और अगराज़ व मकासद कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करें। ये हमारा पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें, इस क्वेश्चन के हमने पार्ट्स बनाए हुए हैं। क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन जो है, जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कंप्लीट जो है वो इस नोट्स के हिसाब एतबार से तैयार होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बना लेंगे। जो बातें हमसे पूछी गई हैं क्वेश्चन में, पहली बात पूछी गई रोज़ा है क्या, यानी रोज़े का मफ़हूम बयान करें। तो दूसरा इसका हिस्सा है फिर रोज़े की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें, यानी रोज़े की जो अहमियत है कुरान की रोशनी में बयान करें, हदीस की रोशनी में बयान करें। और इसका जो तीसरा हिस्सा है वो बनता है रोज़े के अगराज़ व मकासद क्या हैं, क्या मकसद है रोज़े का, रोज़ा रखा क्यों जाता है, ये फास्टिंग होती क्यों है। तो ये हम इंशाल्लाह इसी तरतीब के एतबार से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसी एतबार से जब तक ये मतलब सारे इसके पार्ट्स मुकम्मल ना हो जाएं उस वक्त तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला हमारा जो क्लिप होगा ये आपके लेक्चर का 22 का, उसमें इंशाल्लाह हम रोज़ा क्या है, इसका मफ़हूम और इसकी जो अहमियत है वो कुरान की रोशनी में बयान करेंगे। इसका जो इस क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा होगा, अगला क्लिप हमारा होगा, उसमें इंशाल्लाह हम रोज़े की अहमियत हदीस की रोशनी में और फिर इसके अगराज़ व मकासद भी साथ बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप ज़रा रजिस्टर निकालिए और उस पर आप नोट करें रोज़े के हवाले से। सबसे पहले जो हेडिंग्स हमें देनी है रोज़े के लुग़वी मानी, ये आप बेटा इसकी हेडिंग ज़रा थोड़ा नोट कर लें। रोज़े का मफ़हूम बयान करने के लिए हमने सबसे पहले रोज़े के लुग़वी मानी इसकी हेडिंग देनी है, रोज़े का इस्तिलाही मफ़हूम। अब सबसे पहले जो रोज़े के लुग़वी मानी हैं वो आप ज़रा नोट करेंगे। रोज़ा जो है ये असल में फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। रोज़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है? रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसे अरबी में कहते हैं सोम। ये बेटा नोट करना है आप लोगों ने, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, आप इसे नोट करें। रोज़ा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसे अरबी में सोम कहते हैं। ये देखिए सोम, स्वाद, वाव और मीम लिखा है सोम। अरबी में क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। और जो सोम के मानी हैं वो रुकने या रोके रखने के होते हैं। सोम के मानी रुकने या रोके रखने के होते हैं। इसकी जो जमा है यानी लफ्ज़ सोम की जो जमा है वो है सियाम। ये भी नोट कर लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव भी है बेटा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि रोज़े को अरबी में कहते हैं सोम, स्वाद से लिखा होगा, सीन से लिखा होगा, से लिखा होगा। तो आप लोगों ने जो स्वाद से लिखा होगा आपने उसको सही करना है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है ये कि रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं, सोम सीन से लिखा होगा, से लिखा होगा, स्वाद से लिखा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो स्वाद से सोम होगा। तो आप नोट कर लें, जिसके मानी रुकने या रोके रखने के होते हैं और इसकी जमा है सियाम। इस्तिलाही मफ़हूम, इस्लामी इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी सूरज के डूबने तक ख़ुद को खाने पीने
اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات، ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہر اس کام سے خود کو بچانا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو ان سب کو خواہشات کہیں گے، انسان کی نفسانی خواہشات۔ تو روزہ اس کا جو اصطلاحی مفہوم صبح صادق سے غروب آفتاب تک خود کو کھانے پینے اور ہر طرح کی نفسانی خواہشات، اللہ کی نافرمانیوں سے روکے رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ کون سا رکن ہے؟ تیسرا۔ یہ بھی معروضی ہے بیٹا آپ کی۔ روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا رکن ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ روزہ ہر مسلمان مرد و عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت، عاقل و بالغ، بوڑھے اور جوان، ہر ایک پر رمضان المبارک کے پورے ماہ میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزے کی جو فرضیت ہے، روزہ جو فرض ہوا 2 ہجری میں، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ بیٹا آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج آپ کا 23 ہے، اس پر روزے کی فرضیت سے متعلق ایک قرآنی آیت دی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے کہ روزے کی فرضیت پر قرآنی آیت لکھی ہے، تو آپ نے یہ آیت لکھنی ہے بیٹا، پیج آپ کا 23 ہے۔ اس کے شروع میں دیکھیں جہاں روزے کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ٹاپک روزے کا شروع ہو رہا ہے، یہ لکھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ بیٹا آیت نوٹ کریں آپ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہ آیت دی ہوئی ہے، جہاں 23 پیج پر روزے کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ شروع میں یہ آپ کو آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ملے گی، تو روزے کی فرضیت سے متعلق آپ نے اس آیت کو لکھنا ہے، روزے کی فرضیت پر قرآنی آیت۔ اب نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ تو آپ ذرا بیٹا نوٹ کریں گے روزے کی اہمیت۔ روزہ جو ہے ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہ بھی آپ کی معروضی ہے، نوٹ کریں گے آپ۔ روزہ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ یعنی بسا اوقات آبجیکٹو میں اس طرح کویسچن آتا ہے کہ روزہ اسلام کا رکن ہے، پہلا، دوسرا، چوتھا، بنیادی۔ تو آپ کیونکہ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے تو اس میں تیسرے کا لفظ نہیں دیا ہوا، تو اس کے لیے بنیادی کا لفظ دیا ہوا ہے، تو ہم اس کو بنیادی والے حصے کو ہم اس کو رائٹ کریں گے، مطلب اس کو ہم اس سے نشان لگائیں گے۔ تو روزہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن ہے۔ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے۔ روزہ ارکان دین میں ایک اہم عبادت ہے اور دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے، کیونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں رکھنا فرض ہے۔ اس پورے مہینے کی بہت برکتیں ہیں، اس کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید جو دنیائے انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے،
اس کا نزول بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ دنیا بھر کے لیے رہنمائی کا ذریعہ جو قرآن مجید ہے، وہ قرآن اسی بابرکت مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا۔ اب یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج جو ہے 24 ہے، تو آپ نے پہلی آیت لکھنی ہے یہاں پر پیج 24 پر، ٹیکسٹ بک پیج 24 لکھا ہوا ہے، ٹیکسٹ بک پیج 24 پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 دی ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ آیت یہاں پر لکھنی ہے، یہ بیٹا آیت دی ہوئی ہے، پیج آپ کا 24 ہے ٹیکسٹ بک کا، اور اس کے درمیان میں دیکھیں لکھا ہوا ہے رمضان مبارک اور قرآن حکیم۔ تو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب ایک تو آپ اس کا ترجمہ ذرا نوٹ کریں۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، نوٹ کریں بیٹا، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور دلیلیں، یہ ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، بینات روشن دلیلوں کو کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ تو یہ وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور روشن دلیلوں کے ساتھ یہ نازل کیا گیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اچھا، اس میں ایک تو آپ نے الفاظ کے معنی نوٹ کیے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، اور ھدی للناس کے معنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، بینات روشن دلیلوں کو کہتے ہیں، ہدا بھی ہدایت کو کہتے ہیں، اور فرقان قرآن کا ایک نام بھی ہے، اور فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، مطلب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ اب آیت کا جو یہ حصہ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو بسا اوقات یہ شارٹ کویسچن میں یہ آیت کا یہ حصہ آتا ہے کہ ترجمہ لکھیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم۔ فمن شاہدہ، تو جو کوئی پائے، فمن شاہدہ، تو جو کوئی پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصم ہو تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو اس حصے کا ترجمہ بیٹا خاص طور پہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ دوبارہ نوٹس کی طرف آئیے۔ یہ پہلی آیت ہم نے لکھی ہے روزے کی اہمیت سے متعلق۔ روزے کی اہمیت پر دوسری آیت لکھیں آپ، قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 26 میں اللہ کا ارشاد ہے، انی نذرت للرحمن صوما، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت مان لی۔ انی نذرت، میں نے نیت مان لی، للرحمن، اللہ کا نام ہے رحمان، یعنی اللہ کے لیے، صوما، روزے کی، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت مان لی۔ ایک اور مقام پر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو، اور اگر تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چند آیاتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں روزے کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک تو روزے کی فرضیت پر قرآن آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ فرضیت پر آیت آ گئی۔ اہمیت سے متعلق ہم نے 3 آیاتیں ڈسکس کی ہیں، ایک آیت اس میں ٹیکسٹ بک میں دی ہوئی ہے، اور 2 آیاتیں ہم نے آپ کو نوٹس میں لکھوائی ہیں، تو آپ نے اس کے مطابق بیٹا تیاری بھی کرنی ہے۔
اب روزہ جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے. روزہ کون سی بات ہے؟ ایک اہم عبادت ہے، اور اس کا جو روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو احادیث جو ہم پڑھیں گے روزے کی اہمیت سے متعلق، تو انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو ڈسکس کریں گے کہ روزہ جو ہے یہ یعنی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت کس بات سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت ایک اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم اس کو آگے مزید ڈسکس کریں گے. تو آپ یہاں تک تیار کریں. ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ انشاءاللہ اسی کویسچن کا حصہ ہے، روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. تو ابھی یہ ہمارا لیکچر کنٹینیو ہے، مطلب ٹاپک کنٹینیو ہے. تو لیکچر نمبر جو ہمارا 23 ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے. تو وہ بھی آپ نے بڑے نوٹس تیار کرنے ہوں گے، تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو تیار کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ ہمارے اسی کویسچن کا اگلا حصہ ہوگا، روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں.